नाज़रीन आदाब, डिस्क्लोजर दी अनटोल्ड स्टोरीज के साथ एक मरतबा फिर अली वारसी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ एज यूजुअल तौसीफ अहमद खान साहब मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ मुश्किल किस्म के सवालात पूछेंगे, क्योंकि अब तक हम जहां जा रहे थे वो तो सबके सामने ही था, लेकिन अब हम आ रहे हैं अपने इस सीरीज के आखिरी इख्तितामी मराहिल की तरफ। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन जिसकी उन्होंने बहुत कोशिशें की थी, उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े और किस तरह से उन पापड़ों को किसी और ने खा लिया। तो तौसीफ साहब, सबसे पहले तो सॉरी, और मैं अपने नाज़रीन से माजरत भी करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत नासाज थी, इस वजह से हम पिछले हफ्ते हाजिर नहीं हो सके। जी, लेकिन कोई बात नहीं सर, वो चलते ही रहता है, जिंदगी के साथ है जी। लेकिन हम जिस चीज के बारे में हमें आज डिस्कस करना है तौसीफ साहब, आपको पता है कि आज चौथा और आखिरी इसका एपिसोड है, इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड है, और इसके अंदर हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि 2019 में जनरल बाजवा साहब को जो है वो जो भी हुआ, सईद खोसा ने अपनी अदालतों में बुलाया, लेकिन बिल आखिर एक्सटेंशन हो गई। एक्सटेंशन होने के बाद एक पार्लियामेंट से एक कानून भी पास हो गया, एंडोर्समेंट मिल गया, जिसके बाद एक जो सिचुएशन थी वो उनकी तरह मुकम्मल तौर पर फेवर में चली गई। आपने ये बताया था कि इसके लिए मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ कुछ शायद वादे किए गए थे, और मौलाना फजलुर रहमान के धरने के वक्त उनसे कुछ वादे किए गए थे। वो वादे जो थे वो ये थे कि मार्च गालिबन 2020 में इस सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, रजीम को, और उसके बाद मामला जो है वो बदल जाएंगे। वो नहीं हुआ, और कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तंजीम जो है वो, जिसमें तमाम सियासी जमातें, एक अलायंस वजूद में आया। इसकी जरा हिस्ट्री बताइए कि पीडीएम तक पहुंचने की, और फिर पीडीएम ने आगे क्या काम किया। देखिए, पीडीएम तक पहुंचना जो है ना, वो भी जनरल बाजवा ने मुमकिन बनाया कि पीडीएम बना ली जाए, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद वो उनके जो वादे थे कि भी आप हुकूमत में आ जाएंगे, और उनका जो एक्सक्यूज था कि जी ये चल नहीं पा रहे, तो लाजमी बात है हम आपको मौका देंगे, आप पार्लियामेंट में रहें, आप हमारे साथ ताउन करें, एस्टेब्लिशमेंट आपको जो है वो देखेगी, आप पे हाथ नरम रखवाया जाएगा। नहीं, हम सारा एक पेज पे नहीं है कि भी आपके साथ जो जुल्म सितम होता रहे, उसमें आप देखें कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी भी शामिल है और सारा कुछ है। लेकिन वो जिस डायलेमा में फंस गए थे, आगे से भी इमरान खान थे। इमरान खान ने एक गेम बनाई कि भी मेरे बगैर आपका चारा नहीं है, और जाहिर है आपकी इज्जत का भी सवाल है, आप बड़े दावे करके लेके आए हैं, हाइब्रिड रजीम है, आप तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर का फैसला करते हैं, आपका जब इलेक्शन कमिश्नर का फैसला नहीं कर पाती सियासी पार्टियां, तो आप एक नाम इमरान खान को देते हैं कि इसको लगा दें, तो वही आजकल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो उन्होंने साबित किया कि भी वो एक ठीक आदमी थे। चलो, ये एक वाहिद काम है जो जनरल बाजवा के। लेकिन जो एक्सटेंशन होती है ना अली, वो हमने देखा है कि जब आप एक्सटेंशन ले लेते हैं ना आर्मी चीफ, और वो सारे मांगते हैं सिवाय सलूट टू जनरल वहीद काकड़, कभी उन्होंने बीबी को कहा कि मेरे पीछे आने वाले भी मेरे जैसे ही अच्छे जर्नैल हैं, इससे आप फिक्र न करें। बाकी सब पहले दिन से ये कोशिश होती है, अयूब खान से लेकर आज तक, जी वो हम एक्सटेंशन लेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन में लेके विद इन इंस्टीट्यूशन आप खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं, आपकी ताकत का वो लेवल नहीं रहता, इनफैक्ट आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आप फिर समझौते शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा एक जनरल थे, शायद उनका नाम सरफराज सत्तार जी, वो रिजाइन नहीं दे रहे थे, जैसे वो कंटेंडर थे, और शायद उन्होंने किसी कोर कमांडर्स मीटिंग में भी कोई बात कर दी थी, तो फिर उनसे जिस तरह रिजाइन लिया गया, वो भी एक कमजोरी की निशानी है ना। आप छोटी छोटी चीजों से फिर डरने लग जाते हैं कि ये पता नहीं क्या हो। खैर, वो आगे चले, और उसके बाद ये काम चलता रहा धक्केशाही से। सही, कभी मिन्नत कर ली पीपल्स पार्टी की कि नहीं हम आपके केसों पे हाथ हौला रख रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब की मिन्नत कर ली, कभी नवाज शरीफ को अच्छा पैगाम भेज दिया। उसमें एक मैसेंजर थे मोहम्मद जुबैर जी, और स्पेशली गुजरांवाला का जो जलसा नवाज शरीफ ने किया, तो नवाज वो जो जलसा था ना, वो इनफैक्ट एक्सटेंशन डिक्लाइन तो होती है, लेकिन वो जो है वो डिक्लाइन जो इन रियल वो बड़ी अलामत था, बड़ी अलामत था, और यही एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती होती। आप वो ये जरूर चाहते हैं कि हमारा नाम लिया जाए,
کہ فلاں کام جی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، بڑا اچھا کیا، لیکن نام کسی خاص طور پر کسی فرد کا نام برداشت نہیں ہوتا. اور جب نواز شریف نے ایک سٹیپ آگے لے کے ان کے نام لے دیے تو اس کے بعد کمزوری ظاہر ہونی شروع ہو گئی. اور پھر انہوں نے اپنے چینلز کھولے نون لیگ کے ساتھ، جس میں محمد زبیر، وہ پرانے تعلق والے، وہ بھی کام آئے اور محمد زبیر کو بلایا گیا. پھر وہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ بلایا تو بیچ میں کوئی آیا، وہ چاہے وہ اس کو بھی ڈراماٹائز کیا گیا ہو کہ جی وہ پرائم منسٹر کا فون آیا ہوگا، جی انہیں کہا میں فارغ نہیں ہوں. دو چیزیں آپ کنوے کر رہے ہیں، ایک تو زبیر صاحب کو کر رہے ہیں کہ جی میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، آپ لوگ زیادہ اہم ہیں. دوسرا یہ کہ میں اتنا طاقتور ہوں. اب جب آپ وہ کرنے لگ جائیں تو یہ بھی آپ کی کمزوری کی علامت. اور خیر اس کے بعد وہ محمد زبیر، ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد جناب وہ جنرل فیض کو بھی بلا لیا گیا. اور پھر جنرل فیض نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں دراصل، اور انہوں نے کہا ہم نے یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے کیسز میں رعایت نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ وہ اور طرح چلا رہے تھے اور نون لیگ کے ساتھ اور طرح چلا رہے تھے. جب یہ معاملات نہیں چلے تو پھر آپ دیکھیں محمد زبیر کا بھی کیسے حشر کیا گیا، ان کی ویڈیوز لیک ہو گئی. تو یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چاروں طرف تو بھی راضی، میں بھی راضی، فلانا بھی راضی، وہ ہر بندے کو راضی کرنے کے چکر میں تھے اور ایسے کوئی راضی نہیں. اور پھر ایونچولی جو ہے وہ ہر ایک کو ڈچ بھی کرتے تھے، ہر ایک بندے کو، عمران خان سمیت. عمران خان کا اضافی یہ تھا کہ عمران خان خود بھی اسی نیچر کے تھے، وہ بھی ڈچ کرتے تھے، اس لیے وہ دونوں کا برابر کا مقابلہ، لیکن ہر بندے کو ڈچ کرتے تھے اور کوئی بات آنر نہیں کرتے تھے، صرف اپنا وقت نکال رہے تھے کہ یہ معاملہ نکل جائے تو اس کے بعد ہم باقی چیزیں درست کر لیں. اچھا، اب پی ڈی ایم جو ہے وہ بن گئی، اور پی ڈی ایم بننے کے بعد سچویشن کچھ اس طرح کی بنی کہ بڑے بڑے جلسے ہونے لگے. وہاں پر کوئٹہ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. کوئٹہ کی کچھ ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ دیکھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ ضرور چلنی چاہیے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس تقریر کے پہلے ہی انٹرنیٹ کوئٹہ کے اندر بند ہو گیا، اور وہ پی ٹی سی ایل کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ یہ کھلوا دیں، میں آپ کو پیسے کیش میں دیتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہمارا اپنا انٹرنیٹ بھی بند ہے. اس کے بعد وہ اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک سیٹلائٹ فون لیا اور وہ کوئٹہ سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر دور گئے. وہاں جا کر انہوں نے نواز شریف صاحب کو لندن میں فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ تقریر ریکارڈ کریں، مجھے بھیجیں. انہوں نے تقریر ریکارڈ کی، پھر وہ اسی سیٹلائٹ فون سے اس کے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی اور پھر وہ کوئٹہ جلسے میں چلائی گئی. اور پھر اس کے بعد وہاں پر کچھ لوگ آ گئے جس کی وجہ سے دوڑے بھی. آپ یہ دیکھیں پریشانی کی علامت تھی. گجرانوالہ کے جلسے کے بعد نواز شریف کے اوپر بین ہو گیا جی تقریر کے. جی سولت مرزا کی تقریر تو ہم خود چلاتے ہیں اور نواز شریف جی وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ یعنی کہ یہ خوف کی علامت ہے، یہ طاقت کی علامت نہیں ہوتی. اور کوئٹہ اور پھر کراچی کا جلسہ، پھر وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو مریم کے نواز کے وہ جو کمرے کے دروازے توڑ کے وہ ہوٹل میں چلے گئے، تو اور آپ کا آئی جی اغوا ہو گیا. جی یہ تو آپ کو بھول ہی گیا، ہمارے ملک کا، ہمارے ایک صوبے کا آئی جی جو میری اور آپ کی جان و مال کا محافظ ہے، وہ اغوا ہو جاتا ہے. اچھا پھر وہ اس کو سیٹل کرتے ہیں اور اس میں بلاول کے لوپ میں آتے ہیں اور پھر وہ منت اللہ کر کے وہ بھی ظاہر ہے اوپر سے ہی آرڈر آیا ہوگا، اب رینجر والوں کا دماغ تو نہیں گھما ہوا کہ وہ کچھ، تو وہ بھی ایک واقعہ. وہ یہ بڑے بڑے اعلیٰ واقعات ہوئے ہیں، کیمرے لگے پارلیمنٹ میں اور یہ جی اگلے کے گھر میں گھس گئے، آئی جی اغوا ہو جاتا ہے. یہ جنرل باجوہ کا یہ جو دور تھا اس میں یہ کچھ ہوتا رہا. اچھا 2021 شروع ہوتا ہے اور ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ الیکشنز جیتتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی الیکشنز جیتتے ہیں. اور پھر ایونچولی ایک سچویشن آتی ہے کہ جس میں سینٹ کا الیکشن آ جاتا ہے. اور سینٹ کے الیکشن میں جو اسلام آباد کی سیٹ ہے، نیشنل اسمبلی جس کا الیکٹوریٹ ہوتا ہے، کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، وہاں سے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور الیکشن جیتنے کے بعد ظاہر ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لینا ضروری ہے، کیونکہ اعتماد جو ہے وہ عمران خان صاحب کھو چکے ہیں. لیکن وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ 2 دن پہلے جن لوگوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا انہوں نے پھر 2 دن بعد عمران خان صاحب کو کیسے ووٹ دیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ میرا خیال فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی اب ہم نے، ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے اور آپ کی سیاست کی وجہ سے ہو رہی ہے،
محکمے نے یا ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ہم اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے، پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپروچ بڑھ رہی ہے، تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اب اس فیصلے کو پانی بھی دینا تھا. جی. تو وہ اس سے فائدہ لینے کی کوشش کی جنرل باجوہ صاحب نے کہ بھی وہ باقیوں کو اپنی جو جہاں سے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں وہاں سے انہوں نے کنسنسس لے لیا اور آگے کنوے بھی کر دیا عمران خان کو بھی. یہ بھی طاقت کا ہے نا کہ دیکھیں جی اب ہم باہر ہیں پیچھے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ تھوڑا سا بظاہر جنرل فیض سے فاصلہ بھی کر لیا، حالانکہ وہ ان کا بلو آئٹ تھے. صرف یہ کام یہ تھا وہ جنرل ضیاء والا کہ کبھی وہ آپ سے کام لینا شروع کر دیتے تھے، کبھی میرے سے لینا شروع کر دیتے. صرف یہ تھا کہ وہ ٹائم چینج کرتے تھے، ورنہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. اب وہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، اب وہ کنوے یہ کیا گیا یا انہوں نے پوچھا پیپلز پارٹی والوں نے کہ ہم بندہ لانچ کریں اپنا تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہم غیر جانبدار ہو، ہم یہ پولیٹیکل ہو گئے اچانک سے. تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو آصف زرداری نے کھڑا کر دیا. اب ووٹ بھی وہ لے گئے. اچھا، وہ جو ووٹ لے گئے وہ بھی سب کو پتا تھا کہ کون کون سے ووٹ گئے. اب جب سینٹ کا الیکشن نیشنل اسمبلی میں آپ جیت جاتے ہیں فیڈرل کی سیٹ، تو ظاہر کانفیڈنس کا ووٹ لینا تھا. اب کانفیڈنس کا ووٹ لینا تھا تو عمران نے پھر وہی لاڈ پیار دکھانا شروع کیا کہ جی دیکھیں 10 سالہ پروجیکٹ ہے، آپ نے بھی رہنا ہے. اور یہ ان کی یہی باتیں ہوتی ہوں گی کہ آپ بھی رہیں میں بھی رہتا ہوں. وہ خیر عمران خان کیونکہ جنرل فیض کو اگلا چیف بننا تھا، وہ بیچ میں پاس بھی گیا تھا کہ جنرل باجوہ کو بھی رکھنا ہے اور عمران خان کو بھی رکھنا ہے. اور اس چکر میں وہ دوبارہ مان گیا. اور پھر وہی ایم این اے جب وہ ایک ایم این اے، کیونکہ یہ بھی یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا کہ جنرل فیض جو ہیں ان کے لیے کیوں مجبوری تھی کہ جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں رہیں، کوئی ایک بھی جانا نہیں چاہیے. جی ہاں ظاہر ہے، وہ تو بچتے ہی نہیں تھے، وہ تو بچ ہی نہیں سکتے تھے. اس کے بعد دونوں میں سے ایک کیا دونوں کو رہنا چاہیے، دونوں کو رہنا چاہیے. اور عمران خان صاحب ان کو فوری طور پر آرمی چیف بھی نہیں بنا سکتے تھے. اچھا میں آپ کیونکہ وہ 13ویں 14ویں نمبر پر تھے. میں آپ وہ وقت تو 13ویں 14ویں نمبر پہ تھے. خیر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، نوئنگ عمران مجھے لگتا تھا جنرل فیض ایسے آخرے میں آخری ٹائم جنرل فیض سے بھی ہاتھ ہی ہونا تھا. بالکل پاسبل. یہ ایسے نون لیگ والے ڈرے ہوئے تھے. خیر وہ ایک جو فیصلہ آباد سے ایک ایم این اے تھے نا جن سے ووٹ ڈلوایا یوسف رضا گیلانی کے حق میں انہوں نے ڈالا، تو بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی ایک سنہرے دور کی باتیں ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ کے 3-4 ممبران کو گولڑا شریف میں کنٹینر میں بند کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو کل کوئی اعتراض نہیں تھا، آج آپ کہہ رہے ہیں پھر ووٹ دیں. مگر نہیں جی آج تو دینا ووٹ. خیر وہ ووٹ ہو گیا، اور لیکن اس کا ایک لاس ہو گیا. وہ جو ان کا بڑا، آپ کو پتا ہے جنرل باجوہ اکانومسٹ بھی، تو حفیظ پاشا نام تھا ان کا، حفیظ شیخ. حفیظ شیخ ہار گئے الیکشن، تو وہ بھی ان کا ایک گھوڑا جو ہے اس کو شہمات ہو گئی. تو خیر یہ کام آگے پھر چل پڑا. پھر وہ بیچ میں کیمرے شیمرے سارا کچھ ہی ہوا. مطلب کہ ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. یعنی کہ دور ایوبی، یہ 21 سینچری کا اگر کوئی دور ایوبی ہوتا تو ہم نے اس طرح دیکھا. تو اچھا وہ کانفیڈنس کا ووٹ تو خان صاحب نے لے لیا. وہ آپ نے بتایا کہ گولڑا شریف میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو باندھ دیا گیا کسی چیز میں، اور پھر اس کے بعد ووٹ ان سے بند کر دیا گیا. باندھا نہیں، ہاتھ باندھ دیا گیا. خیر وہ آگے چلتے ہیں ہم کہ ان کا ڈیزائن کیا تھا. انفیکٹ علی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس میں شرط یہ تھی کہ بھی آپ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جائیں، پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم آپ کو آپ کے کیسز میں رعایت دیں گے. یہ جو معاہدہ طے ہوا تھا یہ عمران خان کی کنسنٹ سے طے ہوا. جی کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ بڑا ہاریبل ایک سین کریٹ ہو گیا تھا اور یہ راجدھانی عمران کی کو خطرہ تھا تو جنرل باجوہ کی راجدھانی کو بھی خطرہ تھا. بالکل ایک بیڈ نیم مل رہا تھا. تو پھر اس کے لیے پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی. تو پھر انہوں نے پیپلز پارٹی اور اسفند یار ولی بھی بڑے لوگوں کی پارٹی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی سیف ہاؤسز میں ملاقاتیں کرتے پائے گئے. تو وہ چپکے سے پھر پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ کسی حد تک ان کے کیسز میں تھوڑا سا سٹاپ لگ گیا، ہاتھ ہولا ہو گیا. اور وہ ظاہر ہے کہ آصف زرداری کی ہمشیرہ بھی تھی اس میں، تو وہ انہوں نے اس وقت یہ ریلیف کیا. جو اصل معاملہ ہے نا وہ جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو زیادہ خراب ہوا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کا،
کہ جی دیکھیں وہ ایک طرف تو جنرل فیض عمران خان کے وفادار بنے ہوئے تھے. عمران خان کا یہ تھا کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں, ایسا لائل آدمی آ نہیں سکتا, کیونکہ جنرل عاصم منیر والا تجربہ جو ہے ان کے گلے پڑ گیا. اچھا وہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہتے ہوئے چیف کی دور سے نکل جاتے, وہ عمران خان کے پرپز کو سرو کرتے. اب عمران خان کی نیچر کو دیکھیں, لیکن ادھر سے فرمائش آتی تھی کہ جی ہم مجھے کورٹ مارشل بھی بنایا جائے. تو یہ سلسلہ بڑی دیر سے چل رہا تھا کہ انہیں آپ ریلیو کریں, اور ہم میں سے یہ بڑے ہونہار ہیں تو انہیں کورٹ دینی چاہیے, کمال کرنی چاہیے. یہ 2-4 دفعہ, اور ہم نے تو یہ بھی سنا کہ اسمبلی بھیج دی گئی ہے انہیں ریلیو کرنے کے لیے, اور وہ پی ایم کی ٹیبل پہ پڑی ہے لیکن وہ سائن نہیں کر رہے. آخرکار وہ وقت آ گیا جب زیادہ پریشر پڑا تو انہوں نے کہا جی چینج کریں. تو وہ جب چینج کرنے کی باری آئی تو عمران خان اڑ گیا کہ جی میں نے تو نہیں کرنا, اور اگر کرنا ہے تو آپ کیسے بھیج سکتے ہیں نام, میں کچھ چوائس کروں ذاتی طور پر یا قانونی طور پر. یہ عمران خان کا رائٹ بطور وزیر اعظم. وہ ہم خوش آمد میں ہمارے بہت سارے لوگوں نے لکھا پرائم منسٹر کی یہ عمران خان کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں, وہ سویلین بھی لگا سکتا ہے. تو وہ لگا چکی. اچھا اس میں مزے کی بات, اس میں عمران خان کو کنوے کیا گیا, یہ آج میں آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں, کہ اگر آپ نے پرسوں تک یہ نہ لگایا تو ہم خود سے چارج لے لیں, تو لے لیں. اچھا ان کے خیال میں یہ تھا کہ بھی پنڈی کا کور کمانڈر لگایا جائے گا جنرل فیض, تو ٹھیک ہے معاملہ. پھر جنرل ندیم انجم بھی آ جاتے, بڑے صاف ستھرے, مطلب کہ بھی ان کا تھا پورا کیریئر. ہوا یہ کہ اس سے 10 دن پہلے جنرل باجوہ چپکے سے 10 کور کا کمانڈر جو ہے وہ چینج کر کے جنرل ساحر شمشاد جو سی جی ایس تھے وہ پہلے لگا لے, اور اس کے بعد آپشن ہی کوئی نہیں, پشاور ہی جانا ہے. تو یہ جو عمران خان کی فیلنگ تھی نا کہ مجھ سے دھوکہ کیا گیا, ایگریمنٹ جو تھی وہ عمران کے ساتھ یہ تھی کہ انہیں کور کمانڈر جو ہے راولپنڈی لگا دیں گے اور ان کی جگہ جنرل ندیم انجم آ جائیں. یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی. تو اس کے ساتھ یہ کام چلانے کی کوشش کی کہ اب اس کو جانا ٹھہر گیا, یہ ان پاپولر ہے, اس کا وزن جنرل باجوہ پہ نہ آئے. تو انہوں نے کہا اس کو فارغ, تو وہ فارغ کریں تو شاید اتنا رول نہیں ہے, فارغ ہونے دیا گیا. لیکن ایک ڈر تھا جنرل باجوہ کو آخری دنوں, اور میں کہتا ہوں کہ بھی وہ ایکسٹینشن والے چیف تھے, انہیں یہ ڈر تھا کہ 27 مارچ کو کہیں مجھے فارغ جو اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے, تو بڑا زور لگا کے جلسہ کیا تھا. تو لیکن عمران خان وہ ہمت نہ کر سکے, اور آخرکار انہیں جانا. پھر وہ غیر آئینی قدم بھی لے گئے, وہ جی اسمبلی توڑ دی صدر نے, اور اس پہ اب وہ غیر آئینی قدم, اب دیکھیں اس پہ 3 اپریل وہ اس میں جو لوگ وہ آئین کا جو خلاف ورزی ہوئی, یہ آرٹیکل 6 میں جانا چاہیے. اب دیکھیں وہ کیس میں وہ بڑا کیس بنتا ہے. آرٹیکل 6 تو میرا خیال ہے وہ اختلافی نوٹ تھا جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا, لیکن جو 4 ججز دیگر تھے انہوں نے اس کو غیر آئینی تو کرا دیا, لیکن آرٹیکل 6 کی بات ہے. آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ تو شاید کھلی ہوگی کہ بھی عمران خان غیر آئینی اقدام اٹھانے جا رہے ہیں, کچھ لوگ ہائی کورٹ کس لیے وہ جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے کھلی, مطلب بھی نوکری کا ڈر تھا نا. ہاں بالکل تھا, بڑا نوکری کا بڑا ڈر رہتا ہے, سارا کچھ کرتے ہیں پورا ملک داؤ پہ لگ جائے, لیکن ان دی اینڈ ایک سرکاری نوکری سب سے قیمتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نوکری کے سر پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے. خیر وہ آگے آ گئے. اس کے بعد ایک طرف سپریم کورٹ کھلی, اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی. جی ہاں, جنرل جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ, جسٹس بندیال جو ہیں وہ پہنچے سپریم کورٹ, اور ساتھ ساتھ پریزن بینچ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ گئے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیس لگنا چاہیے تھا, بننا چاہیے تھا, لیکن آرٹیکل 6 سے سارے کرتے ہیں. آرٹیکل 6 تو ساروں پہ جنہوں نے جو سرکاری ملازموں پہ, تو پھر 1 منٹ میں یہ تو کھاتا ہی کھل جائے گا. پہلے مشرف کا کھول کے گھبراتے ہیں کہ کیا شروع ہوا. تو اس وجہ سے یہ ان لوگوں صدر کے خلاف, وزیر اعظم عمران خان اور قاسم خان سوری کے خلاف نہیں ہو سکا. یہ کیس کسی فیصلہ عدالتوں نے کرنا, لیکن یہ کیس بنتا تھا کہ انہوں نے کیسے اسمبلی توڑی.
بالکل صحیح. ٹھیک ہے کہ جی وہ سائفر ہے, وہ سائفر کیونکہ سچ ثابت ہو گیا اس لیے یہ بیرونی سازش ہے, اس لیے ہم عدمت مانتے ہیں. اور وہ پیچھے ہٹ گئے. میں اس نے کہا کہ وہ امریکہ کی طرف سے نہیں تھا, اصل میں جنرل باجوہ نے ہاں امریکہ کو کہا تھا, لیکن وہ نہ بھی پیچھے ہٹے تو اس بنا پر آپ کیسے آئین توڑ سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے نا کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ وہ 35 پنچر وہ تو ایک وہاں پر آرٹیکل 6 نہ لگنے میں جنرل باجوہ نے انہیں سپورٹ کیا, لیکن وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ ادھر پرویز الہی, دیکھیں پرویز الہی کے لیے وہ بڑی دیر سے لاگن کرتے تھے پنجاب, پرویز الہی کو یا عبدالعلیم خان کو, بالکل ایسے, تو وہ ادھر کیوس تو کریٹ ہو گیا. اب جب سے پنجاب گورنمنٹ بنی تب سے کیوس کریٹ ہو گیا, لیکن یہ کوشش یہی کرتے رہے کہ بھی یہ میرے اوپر متفق ہو جائیں گے, عمران خان راضی ہو جائیں گے کہ نہیں واپس لے آئیں گے, اور عمران خان صبر کرتے تو شاید یہ بھی گیم ڈالتے. لیکن یہ جو اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ جو ہے صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور فلانے کو فلانی انفارمیشن دیتے, جنرل باجوہ نے اس سے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی نوکری کے دوران صحافیوں سے ملاقات کی, رائٹ, اور تقریباً 2 جرنلسٹ کی ملاقاتیں ہوئیں, ایک کے بقول کی بھی وہ کوئی 8 گھنٹے کی ملاقات. لیکن میں حیران ہوں, میرے ملک کا آرمی چیف اتنا فارغ سیاست کے لیے کہ وہ 8 گھنٹے نکال سکتا ہے. اور ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ جب جنرل باجوہ کے پاس اگر کوئی فوجی میٹر لے کر جائے تو وہ بالکل ڈس انٹرسٹڈ محسوس ہوتے تھے, اور وہ موبائل پر گیمنگ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جب وہ پولیٹیکل بات جیسے شروع ہوئی تو پھر وہ بڑے چوکنا ہو جاتے. اچھا وہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے تو تقریباً ہر آدمی سے ملے, ٹھیک, اور وہ فون آتا تھا کہ جی جنرل صاحب ملنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن سے پہلے کی ملاقات, اور اس میں کچھ جرنلسٹ نے اسٹوریاں بھی کی, اس میں ان کا نام کوٹ کیا. اس میں ان کے 3-4 چیزیں تھیں جو انہوں نے ہر کسی کو سنائی, اور این ڈی یو میں حامد میر اور وہ آسمہ شرازی صاحب سارے لوگ, نسیم زارہ, تو وہی باتیں انہوں نے اس وقت بھی کی. ایک یہ کہ جی وہ جی شہباز شریف لوگوں میں وہ ان کو اب معیشت کی سمجھ نہیں آ رہی, وہ خراب ہو رہی ہے معیشت, وہ کہتے تھے ہم نے کہا نہ لیتے اقتدار. ایک یہ کہ جی میرا بیٹا ناراض ہوتا ہے جب جمہوریت کو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا تیسرا ان کا یہ ہوتا تھا کہ کسی نے سوال کیا کہ جنرل صاحب آپ کو تو اس نے عمران خان نے بیٹھے بیٹھے ہیرو سے ولن بنا دیا, تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس 6 مہینے اور ہوتے تو میں پھر دیکھ لیتا, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ انڈیا کے ریلیشنز پہ بات کرتے تھے کہ آپ باتیں کرتے ہیں یہ کشمیر کی یہ کاغذی باتیں ہیں, یہ ہم جٹ لوگ ہیں, 1 ایکڑ بھی کسی کے پہ قبضہ کر لیں یا ہو جائے کون دیتا ہوتا ہے, وہ ہمیں کشمیر دے گا. اور یہ جی مودی جو ہے یہ ہم تو لے کے آنے کے لیے تیار تھے, عمران خان لاسٹ منٹ پہ پھر بھاگ گئے. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, میں نے تو اس کے لیے کام کرنا ہے, اور یہ وہ, اور پھر اور کئی سارے معاملات اسرائیل پہ. یہ ان کا ہر ملنے والے سے یہی منتر تھا, ہر کسی کو انہوں نے ایک ہی کہانی سنائی, ایک ہی بات کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں, ہم غیر سیاسی ہیں, ہم عمران خان ہم پہ غلط شک کر رہے ہیں, اور شہباز شریف نواز شریف جو ہیں وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں, اور اس طرح کی بات. تو عزت تو خیر انہوں نے کسی کی نہیں چھوڑی. وہ مجھے خواجہ آصف کی بات یاد آ گئی, وہ گجرانوالہ جلسے کے بعد ان کے سسر جو ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے کہہ دیا ہے اسے کبھی خواجہ آصف جو ہے نا وہ نواز شریف کے خلاف بیان دیں گے ان کی تقریر کے بعد. تو خواجہ آصف اور ایک اور سابقہ منسٹر تھے وہ ساتھ تھے, وہ جو بڑے مطلب کبھی نون لیگ کی طرف سے بڑے اچھے بچے جو شمار ہوتے تھے, یہ 2-3 لوگ. خواجہ صاحب نے کہا چلیں آپ چھوڑیں, آپ ایک تو آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے کہا نہیں جی میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں, اور آپ دیکھیں اسی خواجہ آصف کو پھر جب انہوں نے کہا ایسا نہیں ارادہ تو کوئی بات نہیں, پھر خواجہ آصف اندر ہو گئے. تو وہ اس کی نہ کی سزا, اتنا مطلب ٹیمپرامنٹ تھا, اتنا طاقت کا, اتنی رونق تھی. اور اس کے بعد اب مجھے بتائیں ایک بندہ, اور ہاں 5ویں بات یہ, میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, میں تو پہلے بھی نہیں لینا چاہتا, یہ تو میرا یاد ہوگا وہ ایسے ہی کہتے تھے جی. اچھا پھر آپ نے وہ بینر بھی لگواتے تھے, ہاں جی جانے کی باتیں جانے کا. اب ایک بندہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہا, وہ گھر جا رہا ہے 2 مہینے بعد, یار آپ صحافیوں سے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں, امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟
امریکہ تو اس کے بعد جانا ہوگا نا جی. اور پھر اس کے بعد اب یہ میں آپ کو وہ نئی خبر دینے لگا ہوں کہ امریکہ کیا ایک اور برادر اسلامی ملک پورا پریشر ڈلوایا. اصل پریشر امریکہ کے علاوہ باقی ممالک 2-3 سے آئے کہ انہیں ہر صورت جو ہے ریٹین رکھنا ہے. اچھا, جب شروع میں شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو ان سے پوچھا جاتا تھا, ان کے جو ذمہ داران جو قریبی کچن کیبنٹ ہے شہباز شریف, تو وہ کہتے تھے جو باجوہ صاحب کہیں گے ہم وہ کر لیں گے, وہ چاہیں گے ایکسٹینشن لینا چاہیں تو وہ ایکسٹینشن لے لیں, ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ حالات ان کے ہاتھ ہے, اور جو ہی آخری مہینے شروع ہوتے ہیں ایسے ہی نکلتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ تو اسمبلی میں, اور آصف منیر کا نام بھی دیا تھا. ہاں آصف. اب پھر اگلی گیم شروع ہوتی ہے کہ وہ آف دا ریکارڈ لیا تھا. ہاں آف دا ریکارڈ بھول گیا میں یہ کہنا. خیر وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بنوائیں, یعنی کہ نہ گھر کا کوئی بندہ چھوڑا, اپنے گھر کے بندے بھیجے. نواز شریف کی جی نواز شریف نے ہمیشہ میری عزت کی, وہ تو جب میرے ساتھ اختلاف بھی تھا تو تب بھی, اب ان کی گشامت شروع کی. اور پھر باہر سے بھی پریشر آیا, اور وہ باہر سے پریشر نواز شریف پہ کہ آپ ان کو ریٹین کریں. لیکن نواز شریف اس پریشر کو سہ گئے, اور اس پریشر کا نہ لینے کا کوئی ناراضگی جو ہے وہ ہماری معیشت میں ابھی تک نظر بھی آ رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے, امریکہ نے خاص حد سے آگے نہیں جانا ہوتا. آپ دیکھیں نا وہ اس کے پاس اور بڑے کام ہیں, پوری دنیا کو سمجھا دیا, بس ایک سمجھا دیا کہ اگر یہی رہ جائے تو بہتر ہے. یہ ہمیں 6-8 سال سے ہمارے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ میں ہے. وہ جو پریشر نہیں لیا, اس کے ساتھ ایک نئی گیم چل رہی تھی کہ اگر مجھے نہ بنایا, پھر گھر میں لوگوں کو استعمال کیا, اور پھر ایک اور یہ کہ اگر مجھے نہ بنایا تو پھر ہم مارشل لا لگا دیں. اور اس پر پھر کیا ہوا؟ پھر آخری دنوں میں کون مارشل لا لگواتا ہے؟ اور وہ مارشل لا کا جواب نواز شریف انہوں نے کہا جی کل کے لگاتے آج ہماری جان چھوٹے, ہماری بھی جان چھوٹی, آپ مارشل لا لگاتے, کوئی ایشو نہیں. اب ماشاء اللہ ان دنوں میں کوئی نہیں لگا سکتا ہوتا, ان دنوں میں اور اس معیشت میں, اور ساتھ کوئی جنگ بھی نہ ہو, تو سکون کے دنوں میں. پھر اب ایک اور پریشانی ہو گئی کہ جنرل عاصم منیر کو چیف نہ بنا دیا جائے. تو اتنی گندا کھیل شروع کیا گیا کہ وہ شارٹ کورس کے ہیں, OTS کے, منگلا سے تحصیل ہیں, اور باقی کاکول والے. کبھی پھر تیسری آپشن ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ بھی اگر میں نہیں تو یہ بندے جو ہیں یہ بننے چاہیے, یہ بندہ نہیں بننا چاہیے. اب یہ کس کو فیور کر رہے ہیں؟ اب عمران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, عمران کو تو میسج بھی بھیجے آ رہے تھے کہ فون کریں, لیکن یہ ڈٹ گئے. اور وہ جس طرح وہ کورونا بھی ہو گیا, آپ کو پتا ہے شہباز شریف کو, وہ مطلب اٹلی چلے گئے, جان چھوٹے, اتنا پریشر, اتنے لوگ ان کو منتیں کرنے والے, اور ادھر دھمکی ماشاء اللہ لگ جائے گا اگر پھر ایسے ہوگا تو ہم نے ملک تو نہیں جانے دینا, معیشت سنبھالنی, یہی معیشت کا ہی ہوتا تھا. وہ خیر باجوہ صاحب چلے. اس کے بعد جو انہوں نے اس دن اسٹک کا, وہ جو ہم نے ایک بہت بڑی فنکشن ہی بنا لیا ہے, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, وہ اس دن باجوہ صاحب. اچھا, میں نے انڈیا کی ایک آرمی چیف کی جو یہی اسٹک پاسنگ آن سیریمنی ہے وہ میں نے دیکھی. اس کی ایک تصویر میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا, آپ نے مجھے اسٹک دے دی, بس اللہ خیر اللہ. اچھا, پھر تماشا بھی لگتا ہے ہمارا. ادھر تو جیسے جنرل پرویز مشرف جنرل کیانی کو دے رہے تھے تو وہ بھی تماشا لگا کہ یار کیا مرنے لگے ہیں, مرنے والا. اور وہی حالت, ہاں جی, جنرل باجوہ کی بھی وہی حالت, وہ ایک ٹانگ, شریف صاحب, آپ غور کریں جنرل باجوہ کی ایک ٹانگ گھسیٹ کے, میں بڑا پریشان ہوا تھا اس دن ان کی صحت کے بارے میں. اور ابھی بھی ان کا دبئی والا کلپ بھی آیا تو اس میں بھی وہ عجیب طریقے سے تھوڑا سا چل رہے ہیں, جو بڑے ڈسٹرب نظر آئے. تو ڈسٹرب ظاہر ہے, طاقت سے اترنا آپ کو نہیں پتا ہے, ساری دنیا مجھے پڑ جائے گی. جیسے ہم بھی اب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, شاید ہم حوصلہ پہلے نہ کرتے, خبریں تو پہلے سے تھی, نیا دور پر تو کچھ بھی کہہ دیا. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. خیر وہ چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو پرویز الہی کے تھرو میسج بھیجنے شروع کیے کہ میں تو تمہارے حق میں تھا, میں فلانا تھا. پھر انہوں نے ایک بلیک میلنگ کی ٹیکٹکس یوز کیے. انہوں نے جاوید چودھری اور کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی, اور اپنے منصور علی خان اور بھی کئی لوگ ہیں, میں کئی لوگوں کا نام, پھر ان سے دوبارہ سے ملاقات کی, اور پھر انہیں بتایا کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں. پھر اس میں آڈیو ٹیپ شروع ہو گئی. آڈیو ٹیپ تو ان کی خیر
سروس کے دوران جی جی وہ تو استعمال کریں وہ استعمال ایز اے ویپن کبھی میں اس کو تھریٹ کروں. عمران اپنی آڈیو سے بہت ڈرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور ویڈیو سے تو بے تحاشا ڈرے گا, اور آڈیوز کے بعد وہ ویسے خاموش بھی اس نے مینج بہت اچھا کیا. اس نے جو پرسیپشن یہ تھی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے ابھی کچھ دن پہلے بیان دیا, حالانکہ وہ سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہے کیونکہ بہت سارے نازک معاملات ہیں جو کبھی میری آڈیوز نہ آ جائیں یا ویڈیوز نہ آ جائیں, لیکن وہ شو یہی کرے گا کہ مجھے کوئی فرق نہیں, میرے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہوتا نہیں ہے. اور دو آپ اس پر بھی ہم ایک جو ہے وہ پروگرام کریں گے جس میں آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا واقعی نہیں فرق پڑتا کچھ. یہ آپ کی بڑی شرارتی اپروچ ہے. توصیف صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایک چیز تھی جس کو ڈاکیومنٹ کرنا. ہم جو ہے وہ تھوڑا سا جو روز کی نیوز سائیکل ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہم نے سوچا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو ایک ان کا پورا 6 سال کا ٹینیور تھا اس کو ڈاکیومنٹ کر کے ایک دفعہ اس کو ویڈیو فارمیٹ میں ہم لے آئیں, اور پھر اس کے بعد لوگوں کی اپنی جو ہے وہ مرضی ہے, کوئی چاہے تو اس کو کچھ چیزوں کی اگر تردید کرنا چاہے تو بالکل ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, اور توصیف صاحب سے بھی وہ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے. میں ان صحافیوں کی بات کروں جن کے کچھ لوگوں کے یا کچھ لوگوں کے ہنٹس کی طرف کہ کچھ لوگوں کے ناموں کے ہم نے ہنٹ دیے ہیں, تو وہ اگر چاہیں تو وہ بھی بالکل کر سکتے ہیں. علی وارثی کو اجازت دیجیے. توصیف صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ اس چیز کے لیے وقت نکالا. اب ہم جو ہے وہ کچھ ذرا نیوز سائیکل کی طرف واپس آئیں گے کل کے شو سے, اور ڈسکلوجر دی انٹولڈ اسٹوریز سے علی وارثی کو, توصیف احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. آداب.